अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Surah Baqarah, ayat number 177. This is the third sitting. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. आयतुल बिर हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम बिर को, अबरार को डिफाइन कर चुके हैं और उसके अंदर जो 4 एलिमेंट्स अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, ईमान, अमाल सौले, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र, जो बेसिकली सूरह असर में ये 4 कैटेगरीज विदाउट डिफाइनिंग देम, उनके सिर्फ नाम और उनके जो ओवरऑल एक आइडियोलॉजी वहाँ पे पेश की गई. और इस वक्त आयतुल बिर में वो चारों डायमेंशंस खुल रही हैं. तो जो पहली डायमेंशन थी ईमान की, वो हमने लास्ट सिटिंग में उसके ऊपर बात की और वहाँ पे एक हमने बात की कि आजकल हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईमान की 2 बेसिकली डायमेंशंस हैं, एक इंटेलेक्चुअल और एक इमोशनल या स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है. ये 2 डायमेंशंस हैं. और वहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करती जाऊँ कि आप देखिए माशाल्लाह आज हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, यू नो, हमने मास्टर्स किए हुए हैं, एमफिल्स किए हुए हैं, पीएचडीज हैं लोग, लेकिन एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को या हम अपने इर्द गिर्द जो यूथ है और इवन अपने ज़ात को हम बहुत बड़े बड़े एक साल में हम हज़ारों पेजेस की ऐसे सब्जेक्ट्स की बुक, जो सब्जेक्ट्स हमने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़े, हमारे पेरेंट्स ने नहीं पढ़े, हमारे इर्द गिर्द हमारे सर्कल में बाज़ दफ़ा किसी ने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं. जिस तरह सपोज इफ आई एम डूइंग इंजीनियरिंग एंड माई पेरेंट्स आर नॉट इंजीनियर्स, तो द सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू रीड दिस ईयर और इन दिस सेमेस्टर वो ऐसे ही होंगे जिसका ना मुझे पता है ना उनको पता है, लेकिन 6 महीने में मैं वो एक बिल्कुल अनोखी चीज़ मैं पढ़ लेती हूँ, यू नो. इसी तरह का मैं बिजनेस सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास एंड माई पेरेंट्स हैव नथिंग टू डू विद बिजनेस, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो शायद मैंने कभी पहले अपने इर्द गिर्द सर्कल में भी ना सुने हो. बट अगेन इन 1 सेमेस्टर, इन 2 सेमेस्टर हम उन चीज़ों के ऊपर यू नो एक बैचलर मास्टर की डिग्री जो है वो करना शुरू कर देते हैं. लेकिन कुरान हकीम हर अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के घर में मौजूद है. हमारे अब्बा व अजदाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे, उन्होंने भी ये कुरान पाक पढ़ा, हमारे पेरेंट्स ने भी ये कुरान पाक पढ़ा, मैंने भी ये कुरान पाक पढ़ा, हमारी आने वाली इंशाल्लाह क़यामत तक नस्लें भी यही कुरान पाक पढ़ेंगे. 5 जो मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस पर मैं बहुत ज़्यादा खुद भी सोचती हूँ कि कुरान पाक पढ़ाने के लिए हम हर कोई एक मौलवी साहब हायर कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए. मैं यू नो व्हाटएवर आई स्टडीड, मैं अपनी पढ़ाई के साथ अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, साइंस पढ़ा सकती हूँ, मुश्किल से मुझको सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ. इफ़ यू आर अ डॉक्टर और इफ़ यू आर एन इंजीनियर और व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, तो आप दुनिया के वो इल्म भी खुद पढ़ाने की बच्चे को कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि जो आपने खुद भी नहीं पढ़े होता. लेकिन कुरान हकीम जो हमारा दीन है, जो कलाम अल्लाह है, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में जो अल किताब है, द किताब, ये बाकी तो ये तो सिर्फ इंसान के दिमाग की बातें हैं जो हम जिनको किताबें समझते हैं. अल किताब, दी किताब मार्फा का सीगा है, इट्स अल किताब अल कुरान अल हकीम. लेकिन हम एक मौलवी साहब को हायर कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दें, यू नो, और वो मौलवी साहब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाफ़िज़ कुरान होंगे. और ये जितने हमारे इर्द गिर्द बच्चे हैं जो हाफ़िज़ कुरान हैं, इनको खुद नहीं पता होता कि जो हमने आयात हिफ्ज़ की इनका क्या तर्जुमा, क्या मीनिंग है. तो बात जो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, यू नो, आई जस्ट वांटेड टू से दिस थिंग कि अगर हम जिस तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबी से कुरान पाक को समझने की कोशिश करें, यू नो, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं भी कुरान पाक को आपकी तरह आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर. मुझे भी कोई अरबी नहीं इतनी ज़्यादा आती, मैंने भी कोई ग्रामर नहीं पढ़ी, लेकिन हम कुरान पाक को जिस तरह मेरे उस्ताद ने, मेरे शेख ने मेरे पे मेहनत की और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने तर्जुमों को नहीं, तुमने कलाम अल्लाह को कलाम अल्लाह से पढ़ना है और इसको
پڑھانے والی ذات میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے ذکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، پڑھنے کے لیے، ریمائنڈر کے لیے قرآن آسان کر دیا. اللہ نے دنیا کی کسی اور علم کے بارے میں یہ قسم نہیں کھائی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدہ کریں یہ تمہارے لیے آسان ہے. تم یہ دفعہ کھولو تو یہ تو یو آر فیملیئر ود دس، یہ کلام اللہ ہے. تمہارے قلب میں بھی سر الہی موجود ہے، معرفت ہے، حب الہی موجود ہے. اللہ نے جب روح سے کلام کیا تھا اسی عربی مبین میں کلام کیا تھا. Your روح is familiar with these words, this language. یہ جو اردو ہے یا انگلش ہے یا فرینچ ہے یا اسپینش ہے، whatever language you speak، یہ تو دنیا میں تمہیں سکھائی نہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہی آتی ہے. یہ تمہاری روح کی زبان ہے. تم پڑھو، تم اس پہ غور تو کرو. تم دیکھو تمہارا رب تمہارا معلم ہے، وہ العلیم ہمارا معلم ہے، وہ خود سکھائے گا ہمارے دل پہ. قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، سننے کے لیے. سننا کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے کانوں کو کھول کے اپنے دل سے سنتے ہیں، کیونکہ یہ قلب پہ نازل ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہاتھ میں پکڑ لیا کتاب، اس کو رٹ لیا، ثواب کما لیا، اصالے ثواب کے لیے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ ریڈیوس کر دیا ہے. تو جس طرح ہم اس وقت الحمدللہ قرآن پاک کو عربی سے ہی پڑھ رہے ہیں، we have to teach our youth, we have to teach our kids, we have to teach our siblings, even our parents. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دے کہ ماشاءاللہ وہ اپنے ماں باپ کے یہ خدمت کر سکے کہ ان کو قرآن پاک عربی سے سمجھ کے پڑھنے کی انیبل کر دیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہمارے دماغوں میں انٹلیکچوئل ڈاؤٹس آتے ہیں، ایموشنل جو انڈیفرنس بعض دفعہ قرآن پاک کے ساتھ یا دین کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ سب ختم ہو جائے اگر ہم اللہ کے کلام سے جڑ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کا کلام، اگر یہ کلام اللہ ہے، اگر آپ قرآن پاک کو محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ آپ اس کلام کو پڑھیں گے، یہ کریم کا کریم کلام ہے، یہ آپ کو پکڑ لے گا، آپ کو کبھی تنہا نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ پاور سپر کے صدقے قرآن پاک کو ہمارا جلیس بنائے، دنیا میں بھی، ہماری قبروں میں بھی، حشر کے میدان میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین. So this is something we all must do. So ہم نے ایمان کی یہ 3 جو جز ہیں، توحید ہے، بعد الموت اور رسالت، اس پہ ہم نے بات کی. اب آج ہم جو سیکنڈ سورہ عصر کا جو پوائنٹ تھا اعمال صالح، اب ہم اس کی بات کرنے لگے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ، آت المال کا مطلب کیا ہے؟ دس پرسن gives his wealth. یہ جو انسان ہے یہ اپنا مال دیتا ہے علی حبی. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو پہلے کچھ یہ جو آیت کا جو یہ پہلا حصہ ہے، اس میں اس وقت حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے. اور جو حقوق اللہ ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ، وہ بعد میں آئیں گے، مؤخر کر دیے گئے. جو کہ رکن دین ہیں، جو دین کے ستون ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، اور حقوق العباد اور ہمدردی کو اور ہیومینٹی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقدم کر دیا. یہ ایسے نہیں، یہ خود سے ایسے نہیں ہو گیا، یا نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلطی ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب یہ جو آیت کی یہ اس طرح کی اسٹرکچرنگ ہے، یہ بیسکلی کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا جس شخص کے دل میں نرمی نہیں ہے اس سے کل خیر لے لی گئی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب نذرت واتوب الیہ. اور ایک اور حدیث ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو اس کنبے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ خود رحمان ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی مخلوق کے ساتھ وہی رحم دلی کریں. وہ کریم ہے، ہم بھی مخلوق کے ساتھ ایسا ہی اخلاق رکھیں. حضرت صاحب نے فرمایا اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ رحمان ہے، تم نے بھی رحمان بننا ہے مخلوق کے ساتھ.
وہ کریم ہے، تم بھی اپنے اندر کریمی کی صفت لے کے آؤ، تم بھی اپنے اندر فرگیونیس لے کے آؤ، تم بھی اپنے اندر کائنڈنیس لے کے آؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل سے کائنڈنیس نکال دی گئی ہے، تمہارا دل کائنڈنیس سے، نرمی سے محروم ہو گیا تو بے شک کل خیر اس میں سے چلی گئی، وہ بر کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو وَآتَ الْمَالَ، اب یہ ایک ہی یہاں پہ ورب ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اپنا مال دیتا ہے۔ اب مال ضروری نہیں صرف پیسہ ہو، آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی، آپ کی ایفرٹس، everything is your مال. It's been given to you, it's your wealth, your health is your wealth. آپ اپنی صحت دین کے لیے جب خرچ کرتے ہیں، آپ اپنا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا علم، جو علم نافع ہے، وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو رزق حلال دیا ہے، جو آپ کو مال دیا ہے، obviously وہ رزق حلال ہوگا، کیونکہ ابھی ہم پورا ایک رکوع حلال اور حرام پہ پڑھ کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال کماؤ، اور پھر اس حلال میں بھی ڈونٹ اسٹے ایٹ دا بیئر منیمم، اس میں بھی طیب کو پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ورب ہے وہ آت المال، اور آگے پھر سارے وہ جن کا وہ مال حق ہے اس کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے اس سیکوینس بھی بتا دیا۔ تو وہ آت المال، یہ وہ انسان ہے جو اپنا مال دیتا ہے اللہ حبی۔ اب اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک معنی جو کہ اس کے اندر موجود ہے، بٹ جو سیکنڈ میننگ ہے وہ مطلب زیادہ اس کا ٹھیک میننگ ہے، مگر ہم پہلے بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہی ہے یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کہ یہ وہ انسان ہے جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم ابھی آیت نمبر 165 سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے، اشد حب للہ، وہ اللہ کی محبت میں، حب میں شدید ترین ہے، حب ہے ہی اللہ کے لیے، تو اللہ حب ہی، یہ حب ہے ہی اللہ کے لیے۔ اس روح سے، اس جو نص قرآن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ بھی بنتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی محبت میں، اس کے حب میں اپنے مال کو، اپنی عطا کی ہوئی چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو اس کا سیکنڈ مطلب ہے وہاں پہ، کیونکہ اس میں ورڈ یوز ہوا ہے اللہ، حرف یوز ہوا ہے اللہ کا، تو اللہ بمعنی ہے اگینسٹ ہز لو آف ویلتھ، یعنی کہ اللہ آیا ہے مخالفت کے لیے، کہ وہ مال دیتا ہے اور مخالفت کیا ہو رہی ہے کہ حالانکہ اس کے دل میں اس مال کی بہت شدید محبت ہے اور اس کو دینا نہیں چاہیے، لیکن وہ پھر بھی اس کی محبت اپنے دل میں ہوتے ہوئے بھی، اور یہاں پہ حب کا ورڈ ہے، حب کون سی محبت ہوتی ہے جو کھب جائے، جس طرح کیل کھب جاتا ہے تو اتنی شدید اس کے دل میں محبت ہو مال کی، اور پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے۔ اور اس کی جو ویلیڈیشن ہے وہ کہاں سے آتی ہے کہ آپ کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 92 ہے، جو 4 پارے کا سٹارٹ بھی ہے، لن تنالوا البر، تم ہرگز نوالا نہیں لے سکتے کل بھلائی میں سے، تنالو نوالا بھی اسی سے نکلا، یعنی کہ اپنا حصہ پکڑنا کسی چیز میں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور لن، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، دو صیغے ہیں نیور ایور کے لیے، ایک لم، it means never ever in the past، لن never ever in the future، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن never ever ever in the future تنالوا البر، تم بر میں سے اپنا حصہ پا سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما، فرام دیٹ تحبون، جس سے تمہیں عشق ہو، تمہیں حب ہو، اپنی حب والی چیزیں جب، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا کا حب حرام نہیں ہے اگر یہ اللہ کے حب کے ماتحت ہو۔ تو ایمان والا کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کے حب میں شدید تر ہے، تو پھر جو اللہ کی محبت کے نیچے اس نے حب پالے ہوئے، وہ حب اللہ کی محبت کے آگے کیونکہ سبسروینٹ ہے، تو ان حب والی چیزوں کو جب تک وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا وہ بر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اس کا وہاں پہ کنیکشن ہی ہے۔
دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مال جمع کرنا، یہ جو محبت ہے، نارملی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مومن کے دل میں کیسے مال کی محبت ہو سکتی ہے. نو وے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ اپنی محبوب چیزوں میں سے تم جب تک نہیں خرچ کرو گے. اس کا مطلب ہے محبت حرام نہیں ہے ایز لانگ ایز وہ اللہ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرک میں نہ آ جائے. اسی طرح فرما رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال دیتا ہے اس حالت میں کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے. اور یہاں پہ کنڈمنیشن بھی نہیں آئی. لیکن سورہ ہمزہ دیکھیں، اس کی آیت نمبر 2 دیکھیں، وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے، جو آخرت میں نار اللہ میں ہوں گے، اللہ کے ہاتھ سے لگائی ہوئی آگ میں ہوں گے. اللہ بھی جمع، یہ وہ لوگ ہیں جو جمع کر رہے ہیں مال کو، وَأَتَّتَا، اور پھر صرف مال جمع نہیں کر رہے، اس کو وہ آتا کے لیول کو نہیں پہنچ رہے، دے نہیں رہے، جمع کرتے ہیں. وہ عدتا، کانسٹنٹلی گنتے رہتے ہیں. اور کیوں گنتے رہتے ہیں؟ یا سبو، کیونکہ یہ اتنے کنجوس ہیں، اتنے بخیل ہیں کہ یہ اس مال کی محبت میں ایسے اندھے ہیں کہ یہ یا سبو حساب لگاتے ہیں، گمان کرتے ہیں انا مالہ واخلدہ، ان کا یہ مال ان کو ہمیشہ رکھے گا یا ان کا یہ مال ہمیشہ رہے گا. تو ان کا ایمان بالآخرہ نہایت کمزور ہے یا ہے ہی نہیں. ان کو یہ لگتا ہے بس یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس لیے ان کی تمام تر آرزو اور تمنا اس دنیا سے لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے. حالانکہ مال کی محبت دونوں کو ہے، لیکن جو ہمزہ لمزہ والا ہے، سورہ ہمزہ میں جو آیا، وہ مال کی محبت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرہ اس میں سے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اخلدہ، میں نے، کیونکہ جنت میں تو ہمیشہ جنت کو اس کو یقین نہیں، اللہ کے اوپر اس کا کوئی یقین نہیں، تو وہ سمجھتا ہے یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے. اور اگر میں یہاں پہ مال جمع کر لوں اور اس مال کو اپنے سینے سے چمیٹے رکھوں تو میں مر بھی گیا تو میرے بعد لوگ مونیومنٹس بنائیں گے. وہ اپنی یاد میں بڑے بڑے چیریٹی آرگنائزیشنز بناتا ہے، مجسمے آویزہ کراتا ہے کہ میں چلا بھی جاؤں دنیا یاد رکھے مجھے. دوسری طرف جو محبت کرنے والا ہے وہ باوجود اس مال کی محبت کے حب الہی میں قربانی دے دیتا ہے. تو اصل زندگی کیونکہ آخرت کی ہے تو وہ وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں when we earn money، جب ہم پیسہ کماتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں اس پیسے کو کمانے کے لیے؟ ہم اپنی زندگی دیتے ہیں. زندگی کیا ہے؟ وقت ہے. ہم اپنا سب سے ویلیوبل ایسٹ، اپنا وقت، اپنی زندگی لگاتے ہیں اس پیسے کو کمانے کے لیے. سو نیچرل سی بات ہے کہ جس چیز کو آپ اپنی زندگی دے کے کما رہے ہیں، اپنا وقت دے کے کما رہے ہیں، اس سے آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہے. اب جب اس زندگی کو دے کے خریدی ہوئی مال کو جب آپ کہیں پہ دیں گے تو ظاہر بات ہے آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ دینے لگے. اب جس کی ایمان کی بنیاد، وہ فاؤنڈیشن بالکل سالڈ ہے، تو وہ مال کی محبت، اس سے اٹیچمنٹ ہوتے ہوئے بھی اس کو للہ اور اللہ کی رضا کے لیے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لیے اور ان کی چاہت کے لیے خرچ کر دے گا، دوسرا نہیں کرے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں، مطلب پہلا کریکٹر کیا ہے اعمال صالح میں، کہ جو کچھ عطا ہوا ہے اس کو اس کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اور کہاں کہاں خرچ کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اور اس کا بھی ایک سیکوینس بتایا کہ سب سے پہلے پرائیورٹی کس کی ہے، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، 6 پرائیورٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر لی. وی ہیو ٹو فالو دیٹ priority level and we have to follow یہ وہ لوگ، ہم اپنی پسند سوچتے رہتے ہیں ہم کہاں مال خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کر دی، you have to do it as per his رضا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ القربہ، ذوی القربہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سب سے کلوزسٹ، قربہ قرب سے نکلا ہے نا، جو قرب والے لوگ ہوتے ہیں. قرب والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار، آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ، ٹھیک ہے. امیڈیٹ آبویسلی آپ کے گھر والے، پھر آپ کے خاندان والے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی بچے، آپ کے شوہر، یور پیرنٹس، یور رشتہ دار. اور ایک اقربا میں
وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا روز کا ملنا جلنا ہو, جن کے ساتھ آپ بہت فریکوینٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ میننگز بھی قربا میں آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جن سے ملنا جلنا ہوتا ہے, اسپیشلی جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, عموماً یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں سب سے زیادہ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ دیر از اے لاٹ آف ڈراما اینڈ ایشوز, اور ایٹ ٹائمز یہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جو خفگیاں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایشوز ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ میں کسی غیر کو تو اپنا چاہے سارے کا سارا مال دے دوں, مگر میں اس رشتہ دار کو, اس ملنے والے کو ایک ذرہ نہیں دینا چاہتا, بیکاز اتنا میرا دل کوڑ رہا ہے ان کو ایون ملنے سے, لیٹ alone ٹو گیو them anything, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ للہ, صرف اللہ کے لیے آپ اپنی ایگو پہ, آپ اپنے ایشوز پہ, آپ اپنے اس ہارٹ ایک پہ جو انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے, اس کو آپ اس کے اوپر آپ سٹیپ کریں, اس کو آپ اللہ کے لیے فرگیو کریں, اور احسن طریقے سے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے, مال, دولت, اخلاق, مرتبہ, وٹ ایور یو بین گرانٹیڈ, اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے, لوجہ اللہ, آپ اس کو احسن طریقے سے اپنے اقربا کو دیں, ان پہ خرچ کریں. اور یہاں پہ آپ کو سورہ بقرہ میں ہی آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم بھی دیتے ہیں کہ یہ جو دینا ہے یہ کیسا دینا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا, مت باطل کر دو اپنے صدقات کو. اردو کا یہ صدقات نہیں ہے, قرآن پاک میں ایون زکوٰۃ کے لیے لفظ صدقہ یوز ہوتا ہے, اور ایوری تھنگ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو صدقہ, یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم پاکستانی اپنے سروں سے وار کے دے دیتے ہیں. دس از ناٹ دیٹ صدقہ. صدقہ از ایوری گڈ ڈیڈ دیٹ وی ڈو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تم احسن طریقے سے اللہ کے لیے دے رہے ہو, جو کچھ بھی تم دے رہے ہو, اس کو مننے والعزا, من کہتے ہیں جتلانے کو, عزا کہتے ہیں کسی کو شرمندہ کر کے کسی کا دل دکھانا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے دینا ہے, جس کو بھی دینا ہے, کہ نہ کبھی اس کو جتلاؤ گے, اور جتلانا صرف زبان سے نہیں ہوتا, آپ کی باڈی لینگویج بھی اگلے کو جتلا دیتی ہے کہ میرا تم پہ احسان ہے. بعض دفعہ آپ کی ایک نظر اس ایگو کے ساتھ اور اس ہاٹینس کے ساتھ, اس غرور کے ساتھ بعض دفعہ کسی کو دیکھتے ہیں اگلا اپنی جگہ پہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار میں ان کا بڑا احسان کے نیچے دبا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفر اللہ, ایسے نہیں کرنا, ورنہ تمہارا وہ صدقہ باطل ہو جائے گا. اس سے اچھا تم دو ہی نہ. اگر بعد میں یہ جتلا کے اور اگلے کو شرمندہ کر کے 10 لوگوں میں نشر کر کے ہی تم نے اپنے ساتھ یہ اپنے سر گناہی کمانا ہے, تو اس سے اچھا پہلے دو ہی نہ. اور اگر دینا ہے تو پھر اتنے احسن طریقے سے دینا ہے کہ وہ جو دل میں تمہاری ان کے لیے خفگی ہے, اس سب سے تم نے یو ہیو ٹو رائز ابو, یو ہیو ٹو فرگیو دم, یو ہیو ٹو رائز ابو. اور ایک جو اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ, اس قربا, القربا کا جو ورڈ ہے, اس میں ایک دوسرا بہت امپورٹنٹ لیسن ہمارے لیے کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھیں ال لگا معرفہ کا, دا نون اقربا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہی نہیں, میں اپنے فیملی کو نہیں ملتی, اپنے خاندان کو نہیں ملتی, مجھے پتہ بھی نہیں میرے خاندان میں کون کون لوگ ہیں, میری اپنی ایک دنیا چل رہی ہے, دوست یار, میرا اپنا ایک سرکل چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے میں جب کبھی اگر کبھی غلطی سے میں ان کو ملی بھی عید پہ یا کسی غم خوشی کے موقع پہ, تو کیونکہ میں ان کو جانتی نہیں تو میری ان سے کس طرح کی گفتگو ہوگی, ویری سپرفیشل اسمال ٹاک, بہت سطحی سی. اس سطحی سی جو ایک سپرفیشل سی ایک جو ملاقات ہے, اس ملاقات میں آپ آپ اگلے کو کتنا جان لیں گے, بالکل بھی نہیں جان سکتے. ٹھیک. اور خاص طور پہ اگر کوئی ان میں سے سفید پوش ہے, سفید پوش کی تو سب سے بڑی بات ہی ہے کہ وہ تو کبھی زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا اپنی مجبوری اور تکلیف پر. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں القربا, ان المعرفہ ہے کہ ان یہ وہ رشتہ نا جن کو تم جانتے ہو, یعنی کہ یو نیڈ ٹو اسٹے کلوز اینڈ یو نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو یور فیملیز so that you know who needs your help without even asking them.
اتنا آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے ہسبینڈ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے جو آپ کے ننیال کے رشتے ہیں، جو آپ کے ددیال کے رشتے ہیں، ان کے بہت بہت ہم پہ فرائض ہیں. آپ نے ان سب کو نہ صرف اللہ کے لیے ملنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ایک بہت مضبوط کنیکشن رکھنا ہے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر اپنے رشتہ دار کی آپ نے خیر و خبر رکھنی ہے، اور اتنی مطلب سالڈ قسم کی، اتنی بامعنی، بے معنی نہیں، فروٹ لیس نہیں، اتنی بامعنی آپ کی رشتہ داریاں ہوں کہ آپ ان سے پوچھنا نہ آپ کو پڑے، آپ کو ان کے حالات کا پتہ، آپ کو پتہ ایگزیکٹلی کون سا میرا رشتہ دار کتنا مجبور ہے، میں نے اس کی کیسے خاموشی سے بغیر جتلائے، بغیر کسی کے سامنے نشر کیے، بغیر شرمندہ کیے، میں نے اس طرح سے یہ اللہ کا دیا ہوا اس تک پہنچانا ہے کہ میرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ میرا رائٹ ہینڈ کیا دے رہا ہے. سو القربہ مینز کہ ایمان میکس یو اے فیملی پرسن. ایمان teaches you family orientation. سبحان اللہ. انڈیویجول لیول پہ you have to take care of your family. ایمان کا جو پہلا، جب ایمان کی فاؤنڈیشن بن گئی، اب اس فاؤنڈیشن پہ جو بلڈنگ ٹائم ہو رہی ہے، اس کے فرسٹ لیول کا جو پہلا کمرہ ہے، اس جو پہلی دیوار ہے، 4 دیواریں، ٹھیک ہے، اس کی جو پہلی دیوار ہے، اٹس یور فیملی، آپ کا خاندان. فیملی اگین یہ صرف میاں بیوی اور بچے، یہ فیملی نہیں ہے. القربہ میں یور پیرنٹس، ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے، سیکنڈ اولاد کا حق ہے، تھرڈ آپ کے اسپاؤس کا حق ہے، پھر اس کے بعد جو رشتے ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ نے حقوق. اور اگین وہی والی بات، رسالت کیوں ضروری ہے؟ ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہر رشتے سے کیسی محبت کی کہ ہر کسی کو یہ لگتا تھا کہ بابر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اہل بیت اطہار، ان کا تو جو مقام ہے وہ تو امت میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہر انسان کو یہی فیل ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. دس از دا گریس آف یور سیرت. اب جو سیکنڈ ہے وہ ذوی قربا کے بعد، وہ ہے والیتامہ. اب بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری فیملیز میں بھی آرفنز ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ان کا خیال کرنا ہے تو وہ تو اقربا میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ یتامہ کو الگ سے کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے اقربا میں یتامہ آ جاتے ہیں اگر وہ فیملی کے. اس کی 2 یہاں پہ ریزنز ہیں. نمبر 1، قرآن پاک میں آپ کو یتیم ہمیشہ الگ سے بیان کیا ہوا، الگ سے ہائی لائٹ کیا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ سبحان اللہ، جس کا دنیا میں ماں باپ نہیں ہے اس کو نسبت بہت بڑی حاصل ہے. اس کو نسبت بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. اس کو نسبت بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام حاصل ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس کو یہ عزت دی گئی ہے. یتیم کی بہت بڑی، اور جب ہم سورہ نساء پڑھیں گے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی، وہ بچوں کے اوپر اس بندے کا احسان یا اس بندی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بعد ان بچوں کا اس بندے بندی پر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اتنی بڑی ایک نیکی کر رہے ہیں جس کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل. ان بچوں کا ہم پہ احسان ہے کہ ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کریں. ہمارا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا اس نیکی کے لیے، ہمارے لیے وسیلہ بنایا کہ ہم وہ نیکی کر سکیں. تو ایک تو اس لیے یتیم کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ ان کو نسبت بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اقربا میں، جو قربا میں جو آتے ہیں آپ کے یتیم، وہ تو نمبر 1 ان کا تو حق ہے آپ پہ نا، ان کا تو آپ نے خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. وہ تو آپ کی ڈائریکٹ ذمہ داری میں آتا ہے، آپ کے فرضوں میں آتا ہے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن
معاشرے میں جو کمیونٹی میں جو آرفنز ہیں یو ہیو ٹو اٹس. اور یہ قرآن پاک میں آگے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت کا جو ہے وہ یہ فرض ہے کہ یتیموں کی دیکھ بھال کا, بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کا جو نظام ہے اس کو وہ اپنی سوسائٹی میں بنائیں. اب اگین وی کین اونلی نو who's an orphan in our society if we stay connected to our society and our community and our neighborhood. ایسے تو نہیں نا کہ اللہ معاف کرے ان بچوں کے ماتھوں پہ اسٹیکر لگا ہوا ہے کہ یہ بچے یتیم ہیں. ہم اپنی کمیونٹی میں کنیکٹڈ ہوں گے, مجھے پتہ ہو میرے نیبرہڈ میں کون رہ رہا ہے. جیسے کیوں جو آپ کی مسجد ہے وہ کیوں آپ کا اسلامی معاشرے میں ہمیشہ سے جیسا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام ہے, why were they the center of the community؟ کیونکہ وہاں پہ 5 وقت ہر کوئی جمع ہوتا تھا اور اس جمع ہونے میں ان کو ایک دوسرے کے بارے میں کس کے گھر دکھ ہے, کس کے گھر سکھ ہے, کس کی کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے. So that was like a community center. مسجد was the community center. آج ہم نے اس مسجد کو اپنا community center نہیں رہنے دیا. ہم نے نعوذ باللہ وہاں پہ یا ہم ریچول ایک پورا کرنے جاتے ہیں, یا ہم وہاں پہ اپنے فرقے کے لیے جاتے ہیں, یا وہاں پہ ہم ڈویژن کرنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. بٹ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی ویری ویل کنیکٹیڈ ود یور کمیونٹی. اپنے نیبرہڈ کی آپ کو خبر ہونی چاہیے. سو الیتامہ میں جس طرح القربہ میں بتایا گیا کہ ایمان آپ کو فیملی پرسن بناتا ہے, فیملی اورینٹیشن دیتا ہے, اسی طرح الیتامہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایمان فیملی اورینٹیشن کے بعد اٹ میکس یو اے کمیونٹی پرسن, آپ کو پیپل اورینٹیڈ انسان بناتا ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا ویک ان یور کمیونٹی. الیتامہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے نیبرہڈ کا, آپ کے ارد گرد کون رہ رہا ہے, اس کے کیا حالات ہیں, دس از یور ذمہ داری. کسی نے آگے آپ کو بتانا نہیں ہے. اٹس یور ذمہ داری کہ آپ پتہ کریں آپ کے ارد گرد کون نیڈی ہے, کس کو کس طرح کی چیز چاہیے اور آپ اس کی ہیلپ کریں. پھر تھرڈ کیا ہے, والمساکین. اب جو روٹ ورڈ ہے مساکین, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 لفظوں کے کمبینیشن ہے. ماسکا کا مطلب ہے کہیں رک جانا, اینڈ سکانہ. سکانہ کا مطلب ہے کہیں پہ اسٹیشنری ہو جانا. تو مسکنہ جو ہے وہ مسکین کا روٹ ورڈ ہے, مسکنہ. جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل they were stuck under the rule of فرعون, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ٹرم یوز کریں ضربت علیکم مسکنہ, کہ ہم نے ان کے اوپر لگا دی, ان پہ ہم نے مار دی مسکینی, کیونکہ وہ فرعون کے نیچے سٹک ہو گئے تھے, اسٹیشنری ہو گئے تھے. تو جو بھی انسان زندگی میں کہیں ساکن ہو جاتا ہے وہ مسکین ہے. اب ہمارے یہاں مسکین ہم سمجھتے ہیں جو غریب لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, مالی طور پہ جو جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے, تو وہ لوگ مسکین ہیں. ساکنہ کے ورڈ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسکین ضروری نہیں ہے غریب انسان ہو. ایک بلینئر ہے, کسی وجہ سے اس کا بہت زیادہ مالی نقصان ہو گیا, اب وہ بلینئر سے ایک لاکھوں میں آ گیا. ہمیں لگ رہا ہے وہ آج بھی خوشحال ہے, اور وہ ہے الحمدللہ, وہ آج بھی خوشحال ہے, لیکن جس نعمتوں کی اس کو عادت تھی اس لیول سے تو وہ نیچے آ گیا. جس طرح الحمدللہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خوبصورت گھر میں الحمدللہ شکر الحمدللہ میں رہتی ہوں. باہر میرے پاس میری پسند کی گاڑی کھڑی ہے ماشاءاللہ. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بات ہو جائے کہ یہ گاڑی مجھ سے لے لی جائے, مجھے چھوٹی گاڑی دے دی جائے, اور اس گھر کی جگہ مجھے ایک فلیٹ میں رہنا پڑے, تو سوسائٹی میں 60-70% لوگ یہ کہیں گے کہ یار یو اسٹل خوشحال, یو اسٹل ہیو اے ہاؤس اینڈ یو اسٹل ہیو اے کار. تم زمین پہ نہیں چل رہی, تم کہیں کسی اور کے مکان میں نہیں ہو, تمہارا اپنا گھر ہے, تو گاڑی چاہے چھوٹی ہے بٹ تم سڑک پہ بائک پہ نہیں چل رہی, تم پیدل نہیں چل رہی. بٹ مجھے جس لیول آف کمفرٹ کی عادت تھی, میں جس ایموشنل شاک سے گزروں گی, ہو سکتا ہے میں زندگی میں ساکن ہو جاؤں,
ساکن کا مطلب کیا؟ جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جب انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے، جب انسان زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی جامد ہو جاتا ہے، اور آپ ارد گرد زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور آپ بس صرف اس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی زندگی بس اٹس جسٹ فلوئنگ، یو ناٹ لیونگ، یو نو. تو اس لمحے میں میں بھی مسکین ہوں، بیکاز یو نو آئی ایم گوئنگ تھرو اے ٹراما. اسی طرح کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی ساکن ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کسی دکھ کی تکلیف، ان کے خدا نہ واسطے کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ بعض لوگ صبر کے ساتھ اس کنڈیشن کو گزارتے ہیں، لیکن ہر کسی کا ایک ظرف نہیں ہے. یو نو بعض لوگ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اتنے مضبوط ہیں اور ان پہ بڑی سے بڑی آزمائش ہے، وہ نہیں ٹوٹتے، اور آپ یو نو دیر این انسپریشن فار یو. لیکن ان کا ٹوٹ وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ کسی پیارے کی جدائی ان کو دیکھنی پڑتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار ہم تو ان سے ہمت لیتے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا. اس وقت وہ مسکین ہے. یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم لائک اے مسکین. تو یہ جو مسکین کا کانسیپٹ ہے، ہمارا پیراڈائم یہ جو ہے کہ جی صرف غریب مسکین ہو سکتا ہے، پھر ہماری پرسیپشن بھی ہے ہم صرف اسی کے ساتھ شفقت کرتے ہیں. اینی ون ہوز گوئنگ تھرو مالی یا ایموشنل یا اسپرچل یا سائیکولوجیکل شاک، اور اس کی وجہ سے وہ زندگی میں اسٹیگننٹ ہو جائے، اسٹیشنری ہو جائے، اور وہ لائف کو گزار نہ سکا ہو، زندگی اس کو گزار رہی ہو، وہ مسکین ہے. اس کی ہیلپ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے. ہو سکتا ہے اس کو مال کی نہ ضرورت ہو، اس کو صرف میرے وقت کی ضرورت ہو. تو اس وقت میں نے محبت ہوتے ہوئے اپنے ٹائم سے یو نو مجھے اس کو ٹائم دینا ہے، مجھے اس کو ہو سکتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس کو صرف ایک انسان اس کے پاس بیٹھے، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو سینے سے لگائے، اس کو ہمت دلائے کہ یار اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، یو نو اس کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی صرف ضرورت ہو، یو نو. سو وٹ ایور اٹ از، یو نو دیر آر مساکین اراؤنڈ اس، اور ان کی خدمت اللہ تعالیٰ اگین ہم پہ فرض کر رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو نو یور کمیونٹی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ کوئی مسکین ہے، وہ زندگی میں رک گیا. ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مسکرایا کرتے تھے. حضرت بابا مولا علی نے فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ کبھی کسی کا نہیں دیکھا. اب اگر آپ سوچیں کہ یہ ہم پوری سوسائٹی، ہم جو پوری کمیونٹی ہے مسلم اسلامک جو معاشرہ ہے، ہم سب اس سنت کو جینا شروع کر رہے ہیں. ہم سب سنت کے مطابق اپنے چہروں پہ ایک کائنڈ، ایک شفیق، ایک حیادار اسمائل رکھیں. تو جب بھی کوئی مسکین ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف ہوگی، تو باقی مومن اس سے پوچھ سکیں گے کہ خیریت ہے، یو نو ویئر از یور اسمائل، واٹ از رانگ، یو نو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے اسی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جاہل لوگ ہیں وہ غیور مومنوں کے چہرے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحال ہے، یو نو. حالانکہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں وہ مومن، لیکن کیونکہ وہ چپک کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، تو جو جاہل ہیں، وہاں پہ ورڈ کیوں یوز کیا جاہل؟ جاہل کا مطلب ہے انسینسٹیو، انڈیفرنٹ، جو آبزرو ہی نہیں کرتے اپنے ارد گرد کا ماحول، جن میں امپتھی نہیں ہے. امپتھی کیا ہے؟ جب آپ دوسرے کی تکلیف کو اپنے اندر فیل کرتے ہیں، ہمدردی، اس کے درد میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو انسینسٹیو، انڈیفرنٹ، امپتھی سے آری جو جاہل ہیں، یو نو یہ وہ ہیں جب غیور مساکین اور مومنین کے چہرے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں وہ خوشحال ہیں. تو اس میں ہمیں کیا میسج ہے کہ مومن کبھی بھی انسینسٹیو نہیں ہوتا. مومن جاہل نہیں ہے، اس کا مطلب کیا؟ مومن انسینسٹیو نہیں ہے. مومن سے زیادہ حساس کوئی نہیں ہوتا، وہ چہرہ شناس ہوتا. دیکھیں ماں ہے، کسی بچے کو ماں کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے تکلیف ہے. بعض دفعہ یو فیکنگ اٹ، ساری دنیا کے سامنے یو کین فیک اٹ، یو نو. لیکن ماں کے سامنے آپ جیسے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نظر میں بھانپ لیتی ہے میرے بچے کو تکلیف ہے. مومن از لائک دیٹ ماں، کہ
کہ وہ اپنے ایک مومن بھائی اور بہن کے چہرے میں چھپی تکلیف بھی بھانپ لیتا ہے. اس لیے یہ فرمایا گیا کہ الیتاما والمساکین میں یہ میسج دیا گیا کہ you on individual level you have to be a family person, but on the community level you have to be a community person. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد دیکھیں کون یتیم اور بیوہ ہے, کون مسکین ہے, اور پھر ہم اس کی اپنی حیثیت کے مطابق مالی طور پہ, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی جس بھی طریقے سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں للہ ہم کریں. پھر چوتھی چیز کیا آ گئی, وابن السبیل. اس کا لٹرل میننگ یہ بنتا ہے کہ راستے کا بیٹا, سن آف دا پاتھ, یعنی کہ مسافر کی بات کی جا رہی ہے. اگین اگر ہم ایک کلوز نٹ کمیونٹی ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں ہمارے اس کمیونٹی میں کون رہتا ہے, ہمارے اس نیبرہڈ میں کون کون رہتا ہے, تو جب بھی کوئی انسان باہر سے آئے گا, کوئی ٹریولر ہے, ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یا اس کی گاڑی کے جا کے نمبر پلیٹ نہیں دیکھنی پڑے گی, یا کسی اور سے پوچھنا نہیں پڑے گا یہ ہمارے محلے کا ہے یا یہ ہمارے علاقے کا ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ساتھ پہچان لیں گے کہ اٹس somebody new in town. اب سنت صحابہ کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ مہمان کی مہمان نوازی اور اس کو اپنے گھر ٹھہرانے کے لیے کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ کس کو یہ شرف حاصل ہوگا. آج کیا ہوتا ہے, مہمان کی شکل دیکھ کے ہم چھپ جاتے ہیں, یا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی مسافر ہے اور اس کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, تو ہم ساروں کو ہزاروں وہم شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم مہمان کو دیکھ کے اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں, حالانکہ مہمان اللہ کی رحمت ہے. تو سبحان اللہ, یہ جو ایک ہمارے سامنے سے کہتے ایک معاشرہ تشکیل دے رہا ہے, البر کا معاشرہ, تو کتنا خوبصورت ہے کہ ہم کتنا خوبصورت ایک معاشرہ, اگر ایسا ہی ہمارا معاشرہ بن جائے اور ہمارا اپنا کردار ایسا ہو کہ ہم اپنے اقربا کو بھی للہ, نہ ہمارے کسی سے خف کیے ہے, للہ ہم لوگوں کو معاف کریں. وہ غصہ ہے, ایکسٹریم غصہ ہے, کسی نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے, کسی نے ہمارے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا ہے, ہمیں ذلیل کیا ہے, ہمیں لائلٹی نہیں دکھائی رشتہ داروں میں سے, اپنے پیاروں میں سے, اور اس لمحے کتنا غصہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا, اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق سے ایک مسکراہٹ کے لیے کہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم بس راضی ہوں, اللہ مجھ سے راضی ہوں, ہم ان کو معاف کر دیں. جسٹ امیجن ہمارے دل کتنے سکون میں ہوں گے. وہ جو ہر وقت کا کوڑنا, ہر وقت کا ایک ڈپریشن اور اپنے اندر ایک آگ لے کے جو ہم چلتے ہیں وہ ختم ہو جائے, اور پھر ہم اپنی فیملیز کو جانیں, ہمیں پتہ ہو ایگزیکٹ, لوگوں کو ہماری خبر ہو, ہمیں لوگوں کی خبر ہو. کوئی اگر شہر سے باہر جا رہا ہے, اس کو یہ تکلیف نہ ہو میرے ماں باپ کو کون دیکھے گا, میرے بیوی بچوں کو کون دیکھے گا. ایوری ون از دیئر فار ایچ ادر. اور پھر صرف اقربا کے لیے نہیں, معاشرے کے ہر ویک انسان کے لیے, کسی بیوہ کو معاشرے میں تکلیف نہ ہو, کہ میرے سر پہ چادر کس نے رکھنی, کسی یتیم بچے کو یہ انسیکیورٹی نہ ہو کہ میرے سر پہ ماں باپ نہیں ہے. اور مساکین, امیر, غریب, ہر طرح کا انسان جو زندگی میں کہیں ساقط ہو گیا ہے, اس کو غیر فطری طریقوں کی طرف ڈرگز لے رہا ہے, ڈرنک کر رہا ہے, اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے یا اپنی جان لے رہا ہے, اس طرح کے کام نہ کرنے پڑے, کیونکہ اس کے ارد گرد پوری کمیونٹی جمع ہے, اس کے غیر بھی اپنے ہیں اور اپنے تو اس کے ساتھ ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں. اور پھر ایون جو لوگ اس کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے وہ بھی آ رہے ہیں, تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہے, یہ رحمت میرے گھر جائے گی. دوسرا کہہ رہے نہیں میرے. جسٹ امیجن دا بیوٹی آف دس معاشرہ. اللہ تعالیٰ تمام امت کو, اور اللہ تعالیٰ تمام اسلامک سوسائٹیز کو, اللہ تعالیٰ ہر مسلم ملک کو, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو, اللہ تعالیٰ ہمارے شہروں کو, اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کو, اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق کا ہو آیت البر کے مطابق جو ہے نا البر والی نیکی ہمیں عطا کریں, رشتے ہمیں عطا کریں, اسی طرح کا ہمیں بنائیں کہ ہم بھی ایسے
جنت میں جانے سے پہلے ہی یہاں پہ دنیا میں اپنے لیے جنت بنا لیں. اور جو آخری دو ہیں وہ سائلین و فر رکاب. اب سائل جو سوال کرتا ہے, وہ جو آپ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرتا ہے, اس کا اینڈ میں کیوں ذکر آیا؟ ہمارے نارملی ہم یہ کہتے ہیں کسی کو دینا ہے, کس کو مال دیں؟ اقربا اور یتیم مسکین تو ہمیں بھول جاتے ہیں نا. ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہاں پہ کوئی فقیر ہے, کون ہے جو اپنی ضرورت ہمارے سامنے پیش کرے تو پھر ہم اس کی ہیلپ کریں. زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو لوگ سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کیلکولیشن آف زکوٰۃ کے بعد اب دیں کس کو. اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے اقربا میں دیکھنا ہے, سفید پوش ہے کوئی. اب وہاں پہ مسئلہ یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں فیملی میں کون سفید پوش ہے کون نہیں. کیوں؟ وی آر ناٹ اے فیملی اورینٹیڈ پیپل. اگر سمجھے فیملی میں الحمدللہ کسی کو ضرورت نہیں, پھر آپ کو اپنی کمیونٹی کا ہی نہیں پتا, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ارد گرد کس, اور ان کا حق پہلے ہے, سائل کا حق اینڈ میں. اور سائل کا حق کیوں اینڈ میں ہے؟ کیونکہ وی ور سپوز ٹو کریٹ سچ اے سینسٹیو کمیونٹی کہ کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم یتیم مسکین کو اس کے حالات سے, اس کے چہرے سے بھانپ لیتے اور اگلے کو شرمندہ کیے بغیر ہم اس کی ہیلپ کر دیتے. اور اگر کوئی پھر بھی اگر کوئی مجبور ہے اور وہ آپ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو دیکھیں عزت نفس دبا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ حکم دیتی ہے اور قرآن پاک بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ اپنی عزت نفس مار کے تمہارے آگے ہاتھ پھیلائے, اپنی ضرورت پیش کرے, اس کو عزت دو. کچھ دے نہیں سکتے تو قرآن کہتا ہے پھر بھی قول معروف سے معذرت کرو, بہترین بات کر کے اس سے معذرت کرو. ایک آنکھ کے اشارے سے بھی یہ نہ احساس اس کو دلاؤ کہ I could help you, یا I don't have the time or the energy or the مال to help you. بعض دفعہ فقیر ہمارے گاڑی, ہم کہیں پہ اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بیگرز ہیں, چاہے پروفیشنل بیگرز ہیں, آپ کو نہیں پتا, ہم دلوں کے حال نہیں جانتے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا وہ پروفیشنل بیگر ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ پروفیشنل بیگر ہے بھی, اللہ کا اب تو ہے, اللہ کا عبد اپنی عزت نفس مار کے آپ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے, آپ اس کو نہیں دینا چاہتے نہ دیں. قرآن اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, آپ پہ کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ اس کو وہ لک نہ کرائیں جو اس کو ذلیل کرے. آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو, آپ کے چہرے پہ کوئی ایسا ایکسپریشن نہ آئے کہ میں تو میں تم سے بہتر ہوں, یا میں تم سے افضل ہوں, یا تم کیا چیز ہو. قول معروف, ہمیشہ معروف طریقے سے معذرت کرو. اور آپ سے وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو کر بھی کوئی سائل تمہارے پاس ہے, گھوڑے پہ سوار سائل ہے کیا مطلب ہے؟ کوئی امیر انسان ہوگا اور وہ سائل بن کے آیا ہے, اس کا مطلب وہ مسکین ہے, کہیں اس کی لائف میں اس سب چیزوں کے ہونے کے باوجود کوئی ایسی ضرورت ہے جس میں اس وقت اس کو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. تو آپ سے فرمایا اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو, اس کو بھی عزت شو کرو. سبحان اللہ. دس از دا سیرت آف بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین. اور لاسٹ کیا ہے؟ وہ فر رکاب. فر رکاب کا مطلب جو چینز میں, جس کی گردن چینز میں پھنسی ہوئی ہو. اب یہ کس طرح کی غلامی ہے؟ بیسیکلی یہ لفظ یوز کیا ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے قرآن پاک میں. آپ کو پتہ ہے اسلام میں غلام اور کنیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں. انشاءاللہ یہ آگے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, خاص طور پہ سورہ نساء میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے؟ قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ انسان نے جو اپنے اوپر جہالت کی زنجیریں پہنی ہیں, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ وہ انسانوں کے اوپر سے وہ توق اتار دیں. وہ جو کالرز ان کی گردنوں میں جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہیں نا, رسم کے نام پہ, رواج کے نام پہ, انسان کے غلامی کے نام پہ, ان توقوں کو اتارنے آئے, تمہیں عبداللہ بنانے ہیں. انسان کی غلامی سے نکال کے, غیر اللہ کی غلامی سے نکال کے تم عبداللہ ہو, تم اللہ کے غلام ہو. تمہیں غیر اللہ جب اپنا غلام بناتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. نعوذ باللہ وہ فرعون بن رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں بھی تو رب ہوں, یہ بندے میرے ہیں. نعوذ باللہ.
انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. غیر اللہ کی غلامی شرک ہے. یہ نہایت نفرت کی گئی اسلام میں اس چیز سے. اس لیے آپ دیکھیں بڑی سے بڑی جو گناہ ہیں ان کے جب آپ نے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آتا ہے کہ یا اتنے روزے رکھو یا کسی کی گردن چھڑوا دو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں کیونکہ غلامی تھی. اور زمانہ جاہلیت اتنی دور کی بات ہے, ابھی بھی امریکہ میں آج سے کوئی 70-80 سال پہلے تک, 50-60 سال پہلے تک غلام, یہ جو بلیکس ہے ان کو غلام بنایا جاتا تھا. ان کے لیے کیسے کیسے ورڈ یوز کیے جاتے تھے, ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں جو ایبوریجنیز ہیں آسٹریلیا میں, لا ہے اسٹیٹ کرتا ہے کہ یہ ایبوریجنیز انسان ہی نہیں ہے. بندر اور انسان کے درمیان جس وقت ایوولوشن ہو رہا تھا تو وہ جو چینج تھا فرام بندر ٹو انسان, ناظر اس میں یہ اس بیچ کی جو مخلوق ہے یہ وہ ہیں, ان کی وہ غلاموں سے بھی بدتر ہے, یو نو. تو ایک تو اسلام میں دیر از نو کانسیپٹ آف غلامی, لیکن یہ جو وفر رقاب ہے اس میں یہ ایک موٹیویشن تھی کہ جو اس وقت سوسائٹی میں تھے غلام آلریڈی, ان کی گردنیں کیسے چھٹیں گی جو کافروں کے پاس. مسلمانوں نے تو دیر اینڈ دین سب آزاد ہو گئے. اگر کسی کے پاس کوئی غلام تھا بھی تو آزاد ہو گیا, دین میں بھائی بن گئے, خدمت گزار کے طور پہ ایز اے امپلائی گھر میں رکھ لیے گئے. لیکن ان کا کیا جو غیر مسلموں کے پاس ہے, اس لیے موٹیویٹ کیا گیا مسلمانوں کو کہ ان کی گردنیں چھڑواؤ. اور جو اس کی جو وسعت ہے اس میں جو لوگ مقروض ہیں, یو نو, یا کسی کی مجبوری کا کوئی فائدہ اٹھا کے اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, یو نو, یا جہالت کی رسومات میں جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی گردنیں آزاد کرانا, یا جو سوشل پولیٹیکل اکنامیکل سلیوری کا شکار ہے, کوئی رانگلی پروسیکیوٹڈ ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ تھا, اس کی گردن اس وقت جو ہے وہ چینوں میں ہے. یا جس طرح لوگ بینک سے قرضے لے لیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ ڈیٹ ہے, مورٹگیج ہے, وٹ ایور, ٹھیک ہے, ان سب کا جو ان سب پہ اطلاق ہوتا ہے وہ پھر رقاب, ان کی گردنیں چھڑانا. سبحان اللہ. سو دس از دا اعمال صالح جن کا سورہ عصر میں بھی ذکر آیا, اور پھر یہاں پہ بھی جو ہے اس کو ایکسپلین, اس کو کھول دیا گیا کہ یہ اعمال صالح کیا ہیں, کہ اپنا مال جبکہ اس کی محبت دل میں ہے اللہ کے حب کی وجہ سے اس کو آپ اپنے اقربا پہ, یتیموں پہ, مسکینوں پہ, مسافروں پہ, سوال کرنے والوں پہ, اور جن کی گردنیں قید میں ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے آپ فی سبیل اللہ ان کو دیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. Again note کہ there are two definition of goodness in this world. ایک religious definition ہے جس کا فوکس ہے ریچولز پہ اور ظاہری اعمال پہ, اور دوسرا ایتھیکل یا ہیومینیٹیرین گڈنس ہے جس کا فوکس ہے چیریٹیز پہ, یونیورسل پرنسپلز آف ڈیسنسی پہ. ایک ریلیجس گڈنس ہے, ایک ایتھیکل گڈنس ہے. اور یہ کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے, داڑھی بھی اس نے رکھ لی ہے, مسجد بھی وہ جاتا ہے, اعتکاف بھی وہ کرتا ہے, ہر وقت اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے, مذہبی ہے, لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں ہے, اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, سخت ہے, بیوی کے ساتھ برا ہے, بچوں کے ساتھ بہت سخت ہے, ماں باپ کی اس کو فکر نہیں ہے, وہ صرف مذہب کے ظاہری اعمال تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ہیومینٹی نہیں ہے. تو لوگ ان لوگوں کو بھی ان سے بھی ایک خار کھاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی میں ملا کیوں بنوں, ان میں کیا اچھائی ہے. بلکہ جو جتنا زیادہ آج کے لیے کانسیپٹ, آپ یہ بات آپ سنیں گے لوگوں کے منہ سے کہ یار جو جتنا دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے, سڑو ہو جاتا ہے, اس کے اندر سے ہیومینٹی ختم ہو جاتی ہے, اس میں سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑ دیں اور ایتھیکل گڈنس کو اٹھا لیں. اب ایتھیکل گڈنس کیا ہے؟ جس میں لوگ چیریٹی کرتے ہیں, ایک بیسک یونیورسل جو پرنسپل ہے ڈیسنسی کا, سچ بولنا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ ایتھیکل گڈنس ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں, ان کے جو سسٹمز ہیں ان کے اندر فیئرنیس ہے, اور وہاں پہ لوگ
چیریٹی بہت زیادہ کرتا ہے، اس کو ایتھیکل گڈنس کہتے ہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں اللہ کی اور بابر سے پسند کی کوئی بات نہیں ہے، بس صرف یہ ایک انسانی اچھائی ہے جو ان لوگوں کو پسند ہے، اب یہ دو ایکسٹریمز ہیں. جب یہ ریلیجیس گڈنس اور ایتھیکل گڈنس سیپریٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دے اسٹارٹ ہیٹنگ ایچ ادر، دے ہیٹ آن ایچ ادر. اب قرآن پاک کیا کر رہا ہے؟ قرآن پاک اسٹارٹ اس آیت البر میں، یہ جامع ترین آیت ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک اس آیت البر میں اٹ اسٹارٹس ود ایمان جو ہماری فاؤنڈیشن ہے، اور ایمان کو اب جج ہی نہیں کر سکتا، اس کا جج صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ نیت ہے. ایمان کیا؟ آپ کی نیت تو انسان کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ، اور بعض دفعہ انسان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے دل میں اصل میں نیت کیا چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ گڈنس ہے، البر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیس کیا، اس کی فاؤنڈیشن رکھ دی ایمان. اس ایمان پہ جو بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے، پہلے کھڑی ہو رہی ہے ایتھیکل گڈنس پہ، اور یہ ایسی ایتھیکل گڈنس ہے جو صرف انسان تک لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے گھر تک لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے خاندان تک لمیٹڈ نہیں ہے، پوری کمیونٹی کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا. سبحان اللہ، اتنا جامع اور پروفاؤنڈ ایتھیکل گڈنس کا اسٹرکچر دیا. پھر یہیں پہ بات نہیں ختم کی، فائنلی اس ایتھیکل گڈنس کی منزل پہ ایک جامع ترین منزل بنا دی ریلیجس گڈنس کی، جس میں صلاۃ اور زکوٰۃ جو کہ ستون ہیں دین کے، یہ فائنل پلرز کے طور پہ اوور آل اس سے اس بلڈنگ کو، اس گڈنس کے آئیڈیا کو ڈھانپ دیا. سو قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو مذہبی نیکی ہے اور بھلائی ہے، اس کو اس اخلاقی بھلائی کے ساتھ جوڑ کے، اور حکم دیا کہ ان کو سیپریٹ نہیں کرنا. البر تب ہوگا جب یہ جامع طور پہ ان سب چیزوں کو تم اکٹھا کرو گے. اگر تم نے صرف مذہبی گڈنس کو پکڑا تو بھی تم نجات تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر تم نے صرف اخلاق ہوا، اس اخلاق کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہوا، تو بس وہ پھر اس دنیا کی ایک اچھی کوشش ہے، اس کا تمہیں یہاں پہ اجر مل جائے گا، وہ بھی تمہیں نجات نہیں پہنچا سکتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے جامع نیکی ہے ایمان جو کہ روح ہے، اس کے اوپر پہلا مظہر اس روح کا کیا ہے، فرسٹ فلور کیا ہے، ہمدردی، حقوق العباد، اعمال صالح، اور اس کے اوپر دوسرا جو سیکنڈ فلور ہے، جو روحانی مظہر ہے اس کا، وہ کیا ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ. اور یہی آپ کو ایک ویل راؤنڈیڈ ہیومن بینگ بناتا ہے، اللہ کا عبداللہ بناتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ دونوں فیزز آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو رسالت کا دور ہے اس میں ملے گا. مکی دور 13 سال کا ہے، اس میں کیا ہوا، ایمان کی فاؤنڈیشن رکھی گئی اور اخلاق کی تربیت دی گئی. کوئی عبادت مکہ میں نہیں آئی. مکہ میں نماز یہ جو جس طرح بعد میں لوگ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، نماز کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا، روزے فرض ہی نہیں ہوئے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج فرض نہیں ہوا، یہ تو سب مدنی دور میں عبادات آئی ہیں. مکی دور میں تو لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، جو نماز تھوڑی بہت پڑھتے تھے. مکی دور بیسیکلی فاؤنڈیشن کا دور ہے، اور اس میں صبر کی انتہا سکھائی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکم ہی نہیں تھا کہ آپ ریٹیلیٹ کریں، کسی کو آگے سے جواب دیں، کسی کو ماریں. اسی لیے وہ سابقون الاولون ہیں، وہ اسٹینڈرڈ تھے جن کو بعد میں آنے والے بھی فالو کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. ایمان کے ایسے بڑے بڑے جو ہیں وہ نور تھے، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل تھی. تو ایمان اور اخلاق مکی دور میں، پھر جب مدنی دور میں آئے تو وہاں پہ وہ ریلیجس گڈنس کا جو ایک عبادات ہیں وہ شروع ہو گئی. تو قرآن حکیم gives us this profound realization کہ یہ جو مذہبی بھلائی ہے اور جو اخلاقی بھلائی ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. There are two sides of the same coin. So you cannot side with only one. If you will, تو تم اس
بھلائی کو البر کو نہیں پہنچ سکتے، تم ابرار نہیں ہو سکتے. ابرار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہاری ایمان کی فاؤنڈیشن کے اوپر یہ دونوں گڈنسز جو ہے نا یہ ساتھ جمع. اب جب صلاۃ کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اب یہ سبحان اللہ اتنی امپورٹنٹ روحانی مظہر ہیں کہ آپ دیکھیں صلاۃ کیا کر رہا ہے، دن میں 5 دفعہ ایمان کو تازہ کرتا ہے. تو آپ کی روح جو ہے، جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے، کانسٹنٹلی نماز اس کو اسٹرینتھن ہے. یہ عبادت، لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کو اس نماز کی ضرورت نہیں، ہمیں ہی فائدہ ہے. اس صلاۃ کے ذریعے ہر مسلمان، ہر مومن کا معاشرے میں جو فاؤنڈیشن ہے ایمان کی، کانسٹنٹلی وہ فاؤنڈیشن جو ہے اسٹرینتھن ہوتی جا رہی. اور جتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوگی اتنی مضبوط اوپر بلڈنگ ہوگی. زکوٰۃ کیا کر رہا ہے؟ جو تزکیہ ہے، ٹو پیوریفائی، زکوٰۃ کا ورڈ اسی سے نکلا ہے. زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے. کیسے؟ مال کی محبت کو دل سے کھرچ کے نکال دیتا ہے. اب جس کے دل میں مال کی محبت کھرچ کے نکل گئی، اس کے لیے مال ہر طرح کا جو کچھ بھی عطا اللہ نے آپ کو کیا، اس کو لوگوں پہ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. تو وہ جو آپ کا فرسٹ مظہر تھا، جو آپ کا فرسٹ فلور تھا اس فاؤنڈیشن آف ایمان کے اوپر، جس کو ہم ہمدردی کہہ رہے ہیں، ہیومینٹی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ایتھیکل گڈنس کہہ رہے ہیں، جس کو ہم اخلاقی بھلائی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم حقوق العباد کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے کانسٹنٹلی وہ ریوائیو ہوا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر وہ مضبوط ہوا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سو دس از وہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں اعمال صالح ہے. اعمال صالح میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے انکمپس ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب یہ عہد کر لیتے ہیں تو ایفائے عہد کی کوالٹی ان میں ضرور بضرور موجود ہوتی ہے. یہ جو ابرار ہیں، البر والے، اگر ایفائے عہد نہیں ہے تو تمہارے تمام معاملات اور تمہارا پورا معاشرہ ٹھپ ہو جائے گا. کیونکہ تمام معاملات زندگی میں جو سٹریم لائننگ کرنے والی چیز ہے وہ ایفائے عہد ہے. جو دنیا کے معاہدے اور عہد کی لاج رکھے گا وہی عہد الست کو بھی نبھائے گا. جس کو یہ دنیا کے جو سامنے کیے ہوئے معاہدے ہیں ان پہ جو بے حیا ہو جائے، جو اپنی زبان کا پاس نہ رکھے، جو اپنا وعدہ ایفا نہ کرے، جو یہاں اب وعدہ کیا ہے، یہ عہد کیا ہے. آپ دیکھیں نکاح بھی ایک عہد ہے، ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، امپلائی اور امپلائر کے درمیان بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں نوکری کے. دنیا میں ہر معاملہ جو انسان سیٹ کرتا ہے زبانی طور پہ لکھ کے، کوئی بھی کمٹمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے کمٹمنٹ کیا آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے اسٹوڈنٹ. اگر آپ میں ایفائے عہد ہے، آپ کے اوپر کسی کو سپروائزر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی کو کسی کو جاسوسی کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں. ہر انسان اپنی جگہ جانتا ہے کہ میں ایفائے، اگلا میرے سے وفا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ جو میری کمٹمنٹ ہے اس کی لاج میں نے رکھنی ہے، کیونکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کمٹمنٹ کر کے آیا. اللہ سے شرم اور حیا کرتے ہوئے وہ ہر انسان اگر اپنے کیے ہوئے اس دنیا کے عہد و پیمان جو ہیں، چاہے پھر وہ شادی کا معاملہ ہے، چاہے پھر وہ کوئی امپلائمنٹ کا معاملہ ہے، کوئی بھی وہ معاملہ ہے، کسی بھی قسم کا عہد و پیمان ہے، اگر ہر انسان اپنے عہد کے اوپر خود اپنے آپ کو رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل بنا لے اور اس میں وفا ہو عہد کو پورا کرنے کے لیے، تو بیسیکلی یہی بندہ جو ہے یہ عہد الست کو نبھانے والا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں عہد الست میں اپنے رب کی بندگی کروں گا، دنیا کے میٹرز ایڈ آن کیا ہے. نو نو نو. کیونکہ آپ دیکھیں اعمال کا دار و مدار ہے نیت پہ. انسان کے اندر دو نیتیں نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان میں دو دل نہیں ہوتا. either you're a good person or you're not, either you're اللہ کا عبداللہ or you're not. مکس والا منافق کا تو لیول ہی جہنم میں بھی وہ ایک ایکسٹرا ہی لیول ہے اس کا. استغفراللہ. تو ایفائے عہد کی کوالٹی جو ہے دس از اے مسٹ اوور. ایک انکمپسنگ بات بتائی گئی کہ ایمان ہے، اس پہ حقوق اللہ حقوق العباد کا جو یہ ایک پوری بلڈنگ تیار کی گئی ہے، اس کے جو سمٹنگ جو اسٹریم لائننگ جو اس میں فیکٹر ہے وہ ایفائے عہد ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ،
اور پھر صابرین کا مقام آ گیا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، بأسا کہتے ہیں مالی بدحالی کو، مالی آزمائش کو، کسی کے اوپر مالی آزمائش آ جائے. اور والضراء کا مطلب ہوتا ہے پرسنل لاس، جو دکھ درد تکلیف ہوتی ہے، جو انسان کی پرسنل کیپیسٹی میں سے کوئی تکلیف ہو. وحین الباس، اور جس وقت وہ میدان جنگ میں ہو. تو یہ لوگ صبر کرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ الصابرین ہے. اب یہاں پہ الصابرین، جب آپ جن لوگوں کو گرامر کی سمجھ ہے، اس آیت میں یہ بالکل ایک ڈفرینٹ صیغہ یوز ہوا ہے، وہ صابرین. یہ اسی طرح جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ آپ اپنے کسی ٹیم میٹ کو ایک لسٹ آف تھنگس ٹو ڈو دیتے ہیں اور آپ اس میں بلٹ پوائنٹس بناتے ہیں اور سب سے آخری والے بلٹ پوائنٹ کو آپ آل کیپیٹل میں لکھ کے اس کو بولڈ کر کے اس کو ہائی لائٹ کر کے انڈر لائن کر کے پھر آپ اس کو فلیش پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ اس کو میں بتا یہ رہے ہیں کہ کچھ اور ہو یا نہ ہو یہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے. اس آیت میں وہ صابرین اس طرح یہاں پہ آیا ہے. یاد رکھیں جو صبر ہوا ہے وہ انسان جس نے صبر کیا، ٹھیک ہے. اسبرو، صابرو، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ورب ہے، عمل ہے. عمل وقتی ہوتا ہے. آپ ہر وقت صبر نہیں کر رہے ہوتے، مگر کوئی سچویشن ارائیز کرے تو پھر آپ صبر کرتے ہیں. یہ ایک وقتی کیفیت ہے، اٹس اے اسٹیٹ، اٹس ناٹ اے کوالٹی، اٹس اے اسٹیٹ. آپ پہ جب کوئی حالات اس طرح کے آئیں گے تو آپ صبر کریں گے، ورنہ آپ یور نارمل سیلف. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عمر بہت بہادر ہے، ٹھیک ہے، عمر نے بہادری کا کام کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر جب کوئی سچویشن آتی ہے تو اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ وہ بہادری ایکسپریس کرتا ہے. لیکن جب ہم حضرت بابا مولا علی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بہت بہادر ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت علی ہی بہادری ہیں. وہ عمل نہیں ہے بہادری کا جو وہ کرتے ہیں، بلکہ وہ سراپائے شجاعت ہیں. ان کے اندر وہ جو شجاعت ہے وہ کبھی کبھی نہیں آتی، وہ ایک کل وقتی صفت ہے. یہ کیفیت نہیں ہے جو ان پہ آتی ہے، یہ ایک صفت ہے جس کو اس ہستی کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں. جس طرح وفا جب آتا ہے قرآن پاک میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ وفا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم ہی وفا ہیں، ابراہیم ہیں ہی وفا. اگر وفا کوئی انسان ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ہوتا. سبحان اللہ. کیونکہ یہ ان کی صفت ہے، یہ کیفیت نہیں ہے، یہ فعل اور عمل نہیں ہے، یہ صفت قائمہ ہے، ان میں قائم ہے. یہ اعلیٰ درجے کی استطاعت ہے صابرین. اور جو صابرین ہوتے ہیں اور صابرون دو ورڈز ہیں. صابرون ہوتے ہیں جو صابرین کو فالو کرتے ہیں. صابرین وہ ہیں جو خود سراپا صبر ہے اور پھر صبر کروانے والے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں دوسروں کو کہ ہمیں فالو کرو. اور آپ دیکھیں اسی صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مدد، میری آنکھ، میری نگاہ کو چاہو، انتظار کرو، بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی معیت صابرون کے ساتھ، صبرو کے ساتھ، اسبرو، صابرو ان کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو سراپا صبر ہیں. ان اللہ مع الصابرین. اب صابرین کیا ہے؟ پرسویرنس، استقامت ہونا، کنسسٹنٹ. خوشی ہے کہ غم ہے. صبر صرف غم میں نہیں ہوتا، ایکسٹریم خوشی میں بھی آپ کو گریس شو کرنی پڑتی ہے. کہ میں اس وقت خوشی میں پاگل نہ ہو جاؤں، اس میں بھی آپ گریس شو کریں. اور غم میں بھی میں اس وقت کہیں کافر نہ ہو جاؤں کہ میرے منہ سے اس وقت شکوے نکلے، میں اپنے رب سے ٹوٹ جاؤں. خوشی بھی ہے تو بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، غم ہے تو بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. اتنی خوشی ہے کہ اپنے رب کو معراج شریف پہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ چلے گئے، پھر بھی اللہ کا حکم آیا تو اس قرب کو چھوڑ کے، دنیا کے بڑے بڑے اولیاء ہیں، اللہ کا قرب کا کوئی ایک لیول بھی نصیب ہو جائے تو وہاں سے واپس نہیں آتے، مجذوب بن جاتے ہیں. بابا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صرف مانوی طور پہ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی
فزیکلی روحانی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں ٹائم اینڈ اسپیس کی بھی سیر کرائی. ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ آپ اپنے رب کے بارگاہ میں آپ نے اللہ سے ملاقات کی ہے. اور کیا صبر کا مطلب سراپا صبر ہے ہی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس گریسفل پیشنس کے ساتھ, کس انٹیگریٹی کے ساتھ اللہ کے حکم پہ واپس اس دنیا میں آپ آئے, اور پھر یہاں پہ کیسے کیسے جہالت اور ظلم کے جو رویے آپ نے فیس کیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بن النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدد خلق قبر دانا سے وزینت عرش کا مدادن کلمات دے گا صلاۃ دائمن بے دعا میں ملک کا. تو صابرین کیا ہے؟ دے ہولڈ اپ انٹیگریٹی, پرسویرنس ہے, استقامت ہے, کنسسٹنسی ہے ان میں, گریسفل پیشنس ہے, دے کیپ گریس انڈر پریشر, کریج ہے ٹو فیس دا کانسیکوینسز آف سائڈنگ ود حق. اب یہ سورہ لقمان میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 اگر آپ پڑھیں, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جس وقت وصیت کر رہے تھے, یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے, آکے میں صلاۃ نماز کو قائم کرنا, وامر بالمعروف لوگوں کو ہمیشہ جو ہے موٹیویٹ کرتے رہنا, حکم دیتے رہنا معروف کا, بھلائی کے ایپکس کا, وَأَنَّهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ان کو روکتے رہنا ہر منکر, ہر گندی غلیظ چیز سے, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور پھر صبر کرنا, پھر وہ کریج ٹو فیس دا کانسیکوینس عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہ اب پھر اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دوران تمہیں جس طرح کے لوگوں کے رویے, لوگوں کی نفرتیں, لوگوں کا مذاق, لوگوں کے بے وفائیاں, لوگوں کے وٹ ایور ٹریٹمنٹ جو تمہاری طرف آئے, پھر اس پہ صبر بھی کرنا, اس پہ وہ کریج شو کرنا, اس پہ وہ گریسفل پیشنس شو کرنا, اس میں بھی اسٹے کنسسٹنٹ آن حق, اس میں انٹیگریٹی کا دامن نہ چھوڑنا, پرسویئر کرنا, پرسسٹنسی ہونی چاہیے تمہاری ہستی میں. ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ بہت جگرے کا کام ہے, یہ بہت عزم الامور, یہ عزم, یہ جو نیت کا ایک عزم ہوتا ہے, یہ جو انسان کے اندر ایک گریس ہوتی ہے, بہت بڑا کام ہے, بے شک یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن صابرین کرتے ہیں, اور صرف یہ وقتی طور پہ نہیں کرتے, ان کی صفت ہوتی ہے, اسی لیے ان اللہ مع الصابرین. اور اسی طرح یہ جو وتواصوا بالحق والی بات ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ امپلائڈ ہے, وہ امپلائڈ کام پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں وہین الباس, کہ یہ جو انسان جنگ کرتا ہے, ایک طرف یہ ہم اس وقت اخلاق کی باتیں کر رہے ہیں, ساری یہاں پہ ریلیجس رائٹ بھلائی ہم نے پڑھی, ایتھیکل بھلائی ہم نے پڑھی, ہم اس وقت کائنڈنس کی بات کریں. اخلاقیات کے چیپٹر میں جہاد انسان سوچتا ہے کیسے آ گیا, کیونکہ یہ گورے کا کانسیپٹ ہے کہ اخلاق یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مارا تو دوسرا گال آگے کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, اور حضرت نے بھی فرمایا کہ ظالم کے ساتھ بھی رحم کرو, اور ظالم کے ساتھ رحم کیا ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو, وہ ظلم اس کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے, اس کا ہاتھ روکو, تاکہ اگر تو وہ معافی مانگ لے گا تو پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے, وہ تابہ بن جائے گا, تابہ کرے گا, توبہ کرے گا, لوٹنے والوں میں ہوگا. توبہ نہیں بھی کرے گا, اور اگر وہ تمہارا تو مر بھی جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ مزید اپنے لیے جہنم کے انگارے نہیں جمع کرے گا. تو اخلاقیات کے چیپٹر میں جہاد مسٹ ہے, کیونکہ ظالم اور باطل کے خلاف اور کون کھڑا ہوگا اخلاص کے ساتھ, جو جان اور مال دے. ہر انسان لالچی ہے, تو یہ وہ جو ہائی کریکٹر والے لوگ ہیں, کامل ایمان والے لوگ ہیں, جو صرف للہ جو ہے اپنی جان اور مال خرچ کرتے ہیں, انہی میں یہ گریس ہوتی ہے, انہی میں یہ کریج ہوتا ہے, انہی میں یہ شجاعت اور یہ استقامت ہوتی ہے. وہ مقام استقامت پہ فائز ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کے خلاف وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. صابرین جو ہے یہ, اور یہ جو اوور آل اس وقت البر ہے, البر کوئی پیسو کانسیپٹ آف نیکی نہیں ہے, یہ کوئی کرسچینٹی کا کانسیپٹ آف نیکی نہیں ہے. البر جو ہے یہ ایک ایکٹیو کانسیپٹ آف گڈنس ہے.
بھلائی کا یہ ایک ایکٹیو کانسیپٹ ہے. اور یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ اخلاقیات میں جہاد کیوں مست ہے، کیونکہ ظالم اور باطل کے خلاف کسی نے کھڑا ہونا ہے. یہ مقام استقامت کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں سب سے بڑی اس کی اگزامپل ہمیں اہل بیت میں ملتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سلام اللہ علیہ. کس مقام استقامت پہ آپ تھے؟ اخلاق اہل بیت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ تربیت کا رنگ آپ کو نظر آتا ہے اہل بیت میں نظر آتا ہے. پھر اہل بیت کی مودت، ان کی ولایت ہم پہ فرض ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، پورے کائنات ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. صرف کلمات الحق کے لیے، ظالم اور باطل کے خلاف حق کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. امت کیونکہ حق سے ہٹ گئی تھی، غفلت میں پڑنے لگی تھی. آپ الصابرین کے لیڈر ہیں. آپ نے وہاں پہ ظالم اور حق کے خلاف وہ جو مقام استقامت، جو سراپا استقامت آپ بنے، آپ نے صرف اپنی جان نہیں دی، آپ نے بابر صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کی قربانی دی ہے دین کے لیے. تو دین اسلام تو زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کربلا نے اسلام کو زندہ کر دیا. جیسا ہم یہ کہہ رہے تھے صلاۃ اور زکوٰۃ یہ ضروری ہے اسلام کی فاؤنڈیشنز کو زندہ کرنے کے لیے اور انسان میں ہمدردی اور حقوق العباد کی اہمیت کے لیے. اسی طرح یہ جو صابرین ہیں یہ حیات دیتے ہیں دین کو، کیونکہ یہ اس استقامت کے ساتھ، اس گریسفل پیشنس کے ساتھ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آج ایک ایگزامپل ہے، یہ جو اس وقت ہم نے بات پڑھی کہ یہ صابرین وہ ہیں جو تنگ دستی میں، دکھ درد میں، لڑائی کے موقع پہ یہ جو ہیں بالکل نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ شیکی ہوتا ہے. ان کو یہ ٹیسٹ اور یہ جو شیکس دیے جاتے ہیں، کیوں دیے جاتے ہیں؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک، قرآن پاک ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی میں آزمائشیں آئیں یہ بیسکلی تمہارا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک، اور آپ یہ دیکھیں یہ ہمیں یہ بھی احساس دلاتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں ہم قصے پڑھتے ہیں جن کو ہم قصص القرآن کہتے ہیں، یہ صرف سٹوریز نہیں ہیں، یہ بہت بڑی ریالٹیز ہیں. آپ آج ویسے سورہ یوسف ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی ہم فیل ہی نہیں کرتے کہ کتنا بڑی آزمائش، کتنا بڑا صبر تھا جو حضرت یعقوب نے دکھایا. آپ آج اگر ٹی وی پہ خبر آتی ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کے کپڑے مل گئے، اس کی جسم مسنگ ہے، اور اس کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ گلٹی. یہ خبر جس طرح ٹی وی پہ آئے گی، آپ سوچیں کہ میں ہوں گی تو میں بھی ڈپریشن مجھے ہوگا کہ کہ بچہ ہے، اس کے کپڑے مل گئے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا جسم کدھر ہے، باڈی پتہ نہیں اس کو مار دی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. تو ہم اس طرح کی خبریں ٹی وی پہ آتی ہیں، ہم چینل چینج کر دیتے ہیں، ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں، ہم سے سنا نہیں جا رہا ہوتا. اور سوچیں اس بچے، وہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کا تو ویسے ہی دے آر لوزنگ دیئر مائنڈ. اور یہ سب کچھ ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. کپڑے ملے، بیٹے کی کوئی خبر نہیں، باڈی از مسنگ، بھائی لے کے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ گلٹی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فصبر جمیل. میرا وسطان اللہ تعالیٰ ہے، میرا صبر جمیل ہے. سبحان اللہ. اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایسے طریقے سے اللہ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم تو سوچ، اور ہم اللہ معاف کرے ہم میں سے تو کسی کے اندر بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم میں سے کوئی بھی ان آزمائشوں سے گزرا، بلکہ ہمارے لیے یہ جو آیا لفظ کے، اور وہ لوگ جو جنگ میں صبر کرتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ سچویشن کس طرح ہے کہ میں اور آپ تو وہ لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ آسانیوں کے ساتھ آزما رہا ہے، محبتیں دے کے آزما رہا ہے، نعمتیں دے کے آزما رہا ہے، پیار سے، لاڈ سے آزما رہا ہے. ہمیں کسی کا دکھ نہیں دیا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی. اگر کسی کو ہم کہیں بھی نہیں یار تمہیں کیا پتا فاطمہ ہماری لائف میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی آپ غور کریں صرف لاڈ ہی لاڈ ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا ما رأیت تو میں ربی اللہ جمال، میں نے اپنے رب سے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اور میں قرآن پاک ہاتھ میں لکھ کے کہہ رہی ہوں، تہجد کا وقت ہے اس وقت، ما رأیت تو میں ربی اللہ جمال،
میں نے اپنے رب سے جمال کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پایا. اتنا لاڈ ہمارے رب نے مجھے کیا ہے, اتنا لاڈ. اب میری یہاں پہ جنگ کیا ہے, میرا صبر کیا ہے, میں اپنے نفس کو, کیونکہ میرا نفس اس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی, اس کے اندر بگڑنے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. میری کانسٹنٹ جنگ چل رہی ہے میرے نفس کے ساتھ, کہیں بگڑ نہ جائے, کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی چیز کا وعدہ میرے سے ٹوٹ نہ جائے. تو اٹس اے کانسٹنٹ بیٹل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صابرین ہیں, ان کے اندر مقام استقامت ہے, جس میں یہ سب کچھ جمع ہو گیا. اور وہ جو تواصوا بالحق وہ آپ کو سمجھ آ گئی, یہاں پہ وہ امپلائڈ تھا. تو سورہ اثر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو پوری کی پوری اس آیت میں مل رہی ہے. اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اور ان انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کن کا ہے, صدیقین کا. تو ہمارے یہ وہ لوگ ہیں صادقو, جو سچے ہیں, جنہوں نے سچ کر دکھایا. کس چیز کو؟ انہوں نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا, اپنے کریکٹر سے, اپنے عمل سے, اپنی نیت سے. اور یہی وہ لوگ ہیں وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لیکن صادقوں کو آپ نے قرآن سے ہی سمجھنا ہے. تو آپ سورہ حجرات کھولیں, آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, یہ مومنین کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے باللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم یرتابوا, پھر کبھی اس ایمان سے پلٹے نہیں, وجاہدوا, اور پھر انہوں نے کانسٹنٹ جہاد کیا اپنے نفس کے خلاف اور کفر کے خلاف اور غیر اللہ کے خلاف, بے اموالہم, اپنے مالوں کے ذریعے, وانفسہم, اور اپنی جانوں کے ذریعے, فی سبیل اللہ, خالص اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. یہی سورہ بقرہ کی آیت البر بھی بات کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں, یہ کریکٹر ہے سچوں کا, اولئک هم المتقون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, تقوی والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہدل, یہ قرآن پاک کس کے لیے؟ ہدل للمتقین. یہ قرآن ہدایت کس کے لیے؟ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف ہدایت نہیں, یہ نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف نور اور ہدایت نہیں, یہ رحمت ہے. اور یہ کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ صدیقین ہے. وہ کون ہے؟ یہ ابرار ہیں. اور یہ ابرار اس آیت البر میں اس وقت کمپلیٹ ان کا جو کیریکٹر اسکیچ ہے ہمارے سامنے بیان ہو گیا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بتاتی جاؤں کہ جیسا سورہ اثر کا اس آیت البر سے تعلق, اسی طرح سورہ بلد جو ہے, جو 90th سورت ہے, اس کے اندر جو 13th 14th 15th 16th 17 5 آیات ہیں. یہ 5 آیات کا اس سورت کے اس آیت کے ساتھ بڑا پیارا ایک لنک بنتا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ عقبہ کی بات کرتا ہے, عقبہ کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کو جانے کا ایک راستہ ہے اور ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے. جو جنت کو راستہ جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقبہ ہے. یہ ایک اپ ہل ماؤنٹین پاتھ ہے. یہ ایک ایسا پگڈنڈی ہے کہ اس کو چڑھنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ بہت سٹیپ ہے. مطلب سٹیپ کا مطلب کہ بالکل چڑھائی ہے. اس چڑھائی پہ چڑھنا بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مشکل راستے کو پھر بھی پسند کر لینا, کیونکہ جو آسانی کا راستہ ہے نا وہ نجد ہے, اور وہ تمہیں گمراہ کرے گا اور آخر تمہیں کسی ایسے گڑھے میں گرا دے گا جو جہنم کا گڑھا ہوگا. تو اب اس مشکل راستے کی طرف آپ چل رہے ہیں. اب ایک ماؤنٹینئرنگ کا ایک لا ہے کہ جتنا بھی سٹیپر کلائم ہو, جس طرح آپ نے بعض دفعہ ماؤنٹین کلائمبرز کو دیکھا ہوگا جو لوگ بالکل اسٹریٹ چٹانوں پہ چڑھتے ہیں, ان کے جسم پہ کوئی ایکسٹرا سامان نہیں ہوتا. وہ ان رسیوں کے ساتھ انہوں نے اپنا جسم کو باندھا ہوتا ہے, ایک پانی کی شاید بوتل ان کے پاس ہو, اور ان کے کچھ اوزار ہوتا ہے. The steeper the climb, the harder, the long the climb, the lighter a mountaineer travels. تو قرآن پاک ہمیں 4 چیزیں سورہ بلد میں سمجھا رہے ہیں جو ان 13, 14, 15, 16, 17 آیت میں آپ کو ملے گا کہ یہ 4 کام ہیں. اگر تم یہ کر لو تو وہ تمہیں اتنا ہلکا کر دیں گے کہ تم اڑ کے عقبہ پہ چڑھ جاؤ گے. تمہیں وہ تکلیفیں ساری تمہاری ختم ہو جائیں گی, ایسے جیسے اوپر سے کوئی رسی لٹکائے اور آپ کو کھینچ لے, آپ کو وہ سارا راستہ گزرنا ہی نہ پڑے, کوئی آپ کو رسی باندھ کے اوپر چڑھا لے.
یا جس طرح in my head there is this picture کہ یہ 4 ایکشنز اللہ تعالیٰ ایسے بتا رہے ہیں جس طرح کوئی نائٹرس آکسائڈ کے جیٹ پیکس ہوں. ہم موویز میں دیکھتے ہیں جو لوگ جیٹ پیکس پہنتے ہیں, بٹن دباتے ہیں, نائٹرس آکسائڈ نکلتی ہے اور انسان اڑ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم میں سے کامل ایمان کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ اور ایک قلب روشن کے ساتھ جو کوئی تم میں سے یہ 4 کام کرے گا وہ ان جیٹ پیکس کو پہن کے اڑ کے اوپر پہنچ جائے گا. اور یہ جو یہاں پہ اخلاق سکھایا گیا اس آیت البر میں, یہی سورہ بلد کی 5 آیات میں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 وہاں پہ جو یہاں پہ وفر رکاب آخر میں, وہاں پہ شروع میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی گردن چھڑوانا, چاہے وہ گناہ سے. دیکھیں جو لوگ گناہوں میں پڑے ان کی بھی تو گردن پھنسی ہوئی ہے نا, آخرت کے دن کے لحاظ سے ان کی بھی گردن جہنم کے توقوں میں پھنسی ہے. آپ کسی کو گناہ سے بچا لیتے ہیں, آپ کسی کو غلط راستے پہ جاتے جاتے بچا لیتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ نے کسی گردن چھڑوا دی. اور obviously دوسرے معنی تو آتے ہیں. سیکنڈ اللہ تعالیٰ یہ تو ایک جیٹ پیک ہے, یہ اگر آپ نے کیا آپ اڑ کے عقبہ پہ پہنچ جائیں گے. دوسرا کام کیا ہے, کسی کو فیڈ کرنا آن اے ڈے جب تمہیں خود بھوک ہو. اپنی بھوک ہو اور آپ کے پاس کھانا اپنی بھوک مٹانے کا. ایک تو ہے نا ہمارے گھر میں ماشاءاللہ فریج بھرے میں, کچن میں سامان ہے, کوئی بھی آ جائے آپ 50 لوگوں کو بھی اللہ کے حکم سے کھلا سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ کہ مجھے بھوک لگی ہو, افطاری کا وقت اور کھانے کو صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ میرے منہ کے آگے پڑی ہے, اور اس وقت کوئی سائل آ جاتا ہے اور وہ بھی بھوکا ہے. اپنے بھوک کے پیٹ کی قربانی دے کے اگلے کو کھلانا, یہ وہی والی بات ہے جو ہمارے تمہارے دل میں مال کی محبت ہو اور اس وقت اس کو دو. یہ نیکی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بلد میں کہ تمہیں خود تمہارے پیٹ میں آگ لگی ہو بھوک کی, لیکن تم قربانی دو اور تم اپنے اس مومن بھائی کو یا بہن کو جو بھی سائل آیا ہے, وہ مسلمان ہے گیا مطلب انسان ہے, ایک اللہ کا بندہ تمہارے سامنے آیا ہے, تم اس کو بھوکے ہو کھانا کھلاؤ. اور اپنے اس یتیم کو, چاہے وہ تمہارے اقربا میں سے ہو یا چاہے وہ تمہارے لیے ایک اسٹرینجر ہو, اس کو تم فیڈ کرو اور اس کا تم خیال کرو. اور جو چوتھی وہاں پہ چیز آتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسکین کو جو ہے نا تم آپ کھڑا کر دیں. اور مسکین کیا مطلب, وہ مزری میں ہے, ڈیجیکشن میں ہے, ہوپلیسنس ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کو اٹین کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو رحمت کی طرف, وتواصوا بالرحمہ, رحمت کی طرف جو ہے مطلب مسلسل وتواصوا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ریمائنڈرز دیتے ہیں, ایک دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں صبر کے ساتھ اور ایک دوسرے کو رحمت کے لیے, یعنی کہ رحمت کیا ہے یہاں پہ, حق ہے, اس کے لیے کھڑے کرتے ہیں. تو جو عقبہ ہے اس کی ان آیات کو بھی آپ ان کے ساتھ اگر جوڑیں تو یہ آیت البر انشاءاللہ ایون مزید آپ کے لیے کھل جائے گی. تو آئی ہوپ دس آیت واز کلیئر. اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق کا ہوئی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کو سمجھنے کی, اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کرنے کی, پھر اس کو کامل طریقے سے اخلاص نیت کے ساتھ اس کو جینے کی, اس کو ایکچولائز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ابرار میں شامل فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو کل بر ہے اللہ تعالیٰ کما کو ہمیں بھی, ہمارے والدین, ہمارے بھائی بہنوں, ہمارے اسپاؤس, ہماری اولادوں کو, ہمارے اہل و عیال کو, تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, بابا رسول اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفضیل ہمیں ان ابرار میں, ان اپنے صابرین میں, اپنے ان صدیقین میں اور متقین میں اللہ تعالیٰ ہمیں لکھ لیں, شامل کریں, ان جیسا بنا دیں, آمین. صدق اللہ العظیم. میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سمجھتے سمجھتے غلطی بتائی لرزشی تو باقی سے معاف کرتے, ہم سب کی طرف سے قرآن پاک اپنے اپنی شان کریمہ کی شایان قبول کرتے ہوئے بارگاہ رسول پر میں ہدیہ پہنچا دیں اور دنیا اور آخرت میں یہ عالم سے راضی ہو جائیں, اپنا قرب اور اپنی رضا, اپنی نصرت, اپنا ولا اور بابا رسول پر کی شفقت محبتیں اور رضا ہمیں عطا نصیب فرمائے, ہم سے راضی رہیں. ہمارے گناہوں کو, تائیں لرزوں کو بخش دیں, معاف کر دیں, ان کی نجات نحوست سے تمام امت کو, تمام ٹائم اینڈ اسپیس کو پاک کر دیں, آمین. جزاکم اللہ خیر.